अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ज़ाफ़रान अदब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अंसारी। आज का ये खुसूसी प्रोग्राम जो कि ईद उल अज़हा के खुसूसी मौका पर हम आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं। प्रोग्राम ज़ाफ़रान अदब में हम बातचीत किया करेंगे रियासत जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ़ अदबी शख्सियात के हवाले से, मुख्तलिफ़ शुरा के साथ और मुख्तलिफ़ अदीबों के साथ। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ हमारे मेहमान हैं आज़ाद कश्मीर के मारूफ़ बुज़ुर्ग शायर और मानामा अदबियात काशर के चीफ़ एडिटर जनाब मज़हर जावेद हसन साहब, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ शायर और अदबी का आज़ाद कश्मीर के सदर जनाब मोहम्मद फ़ारूक असीर साहब। आप दोनों अहबाब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया। और उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुज़र रही होगी। और आज ईद के इस खुशी के मौका पर हमारे बहुत सारे जो देखने वाले हैं वो यकीनन उनकी ईद की खुशियाँ और दोबारा हो जाएंगी जब वो आप दोनों अहबाब को भी आज देखेंगे और आपकी शायरी भी जब सुनेंगे। जी फ़ारूक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ हम आपसे करते हैं। ये बताइए कि रियासत जम्मू कश्मीर में और बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर में इस वक्त आप क्या समझते हैं कि जो अदबियात या अदबी तख्लीक़ात का जो इस वक्त मायार है, क्या आप उससे मुतमिन हैं? डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका बोलो कश्मीर न्यूज़ का कि उन्होंने हमें मौका दिया बोलने का, और देखने वाले नाजरीन को ईद मुबारक, और बोलो कश्मीर न्यूज़ की टीम को भी ईद मुबारक। आपका सवाल ऐसा है कि उसके लिए मेरा ख्याल है पूरा प्रोग्राम चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमारे आज़ाद कश्मीर में, कश्मीर पूरे में बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर में बहुत पोटेंशल है अदबी लिहाज से, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें कोई ऐसा मौसर प्लेटफार्म मैसर नहीं। हमने जिस मैदान में या जिस प्लेटफार्म पे काम किया है, हमें वो रहनुमाई हासिल नहीं हो सकी जो होनी चाहिए। मैं मज़हर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारे सीनियर भी हैं, उस्ताद भी हैं, इन्होंने बहुत रहनुमाई की, मेरी नहीं की बल्कि बहुत सारे अहबाब की जो यहाँ पे आज हमारे अदब के उस्ताद बनते हैं, सीनियर बनते हैं, उनके भी ये उस्ताद हैं, उनकी रहनुमाई भी की, हाथ पकड़ के चलना सिखाया। और ऐसे बहुत कम लोग हैं, कुछ इस जहाँ से गुज़र गए हैं, कुछ अभी ज़िंदा हैं। शिकवा मेरा बजा है, मैं इसको अदबियात काशर के अपने कालम में भी इसका तज़किरा करता हूँ, किया है, और आइंदा भी करने की कोशिश करूँगा कि हमारे सीनियर ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हमें जो सीखना चाहिए था, जो हमें प्लेटफार्म मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। हमने अदबी का आज़ाद कश्मीर के प्लेटफार्म से कोशिश किया है, और आप इसका क्रेडिट देख लें कि 84 से लेके आज तक जितने भी शायर मुतारफ़ हुए हैं, सबसे ज़्यादा तादाद वो अदबीका की है, अदबीका के प्लेटफार्म से हुए हैं, चाहे वो आज जिस मर्ज़ी तंजीम में है। हमें ये फ़ख्र है, और हमारी जब तक ज़िंदगी है, मज़हर साहब तो कुछ सेहत की वजह से कमज़ोर पड़ गए हैं, लेकिन जज्बे अभी भी इनके जुआ हैं। इनका जब तक दस्त शफ़क़त हमारे सरों पर रहा, इंशाअल्लाह हम ये कोशिश करेंगे। और हमारी ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, बहुत नए लिखने वाले इतना अच्छा लिख रहे हैं और इतने नए ख़यालात हैं उनके पास कि हम खुद हैरान होते हैं कि अल्लाह पाक ने इनको बड़े पोटेंशल से नवाजा। मज़हर साहब, ये बताइए कि जी अदबियात काशर जो आपका मजल्ला है वो इस वक्त बहुत से रियासती जो हमारे मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत से और तख्लीक़ात जो मंजर आम पे आ रही हैं, एक बड़ा मुतवाज़न और बड़ा रेगुलर आपका मजल्ला जो है वो आता है, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शुरा की तरफ भी जाता है, और आप कोशिश करते हैं कि वो मकबूजा कश्मीर तक भी वो रसाई उसकी रहती है। आप क्या समझते हैं कि आपके मजल्ले का कितना किरदार है अदब की तख्लीक़ में? डॉक्टर साहब, मैं महसूस करता हूँ कि ये तो अपने जो पढ़ने वाले, देखने वाले, सुनने वाले,
یہ تو اندازہ ان کو ہونا چاہیے کہ میں نے کتنا عرصے سے کیا کام کیا. کم پیش 2 دہائیوں سے زیادہ یہ ادبیات کاشر کو شائع کرتے ہوئے گزرا ہے، اور اس پر جو توضیح اشاریے 2 تحریر کیے گئے ہیں گورنمنٹ کالج میرپور کے طالب علموں نے کیے ہیں پروفیسر خواجہ خورشید احمد کی نگرانی میں. وہ مطلب اس کے بعد میں نے دوسرا جو پڑاؤ لیا وہ یہ ہے کہ میں نے یہ مارچ سے شروع کیا دوبارہ. جی جی. اب اس کے 5-6 شمارے جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکے ہیں اور لوگوں تک پہنچ چکے ہیں. میں جو ہے اس میں خاص نمبر بھی شائع کرتا ہوں، گوشے شائع کرتا ہوں، انٹرویو شائع کرتا ہوں. اس کے علاوہ معمول کی چیزیں، غزلیں، نظمیں ہوتی ہیں اس میں. یہ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ میں نے کس درجہ محنت کی، کیسے یہ ہوا، کس طرح ہم چل رہے ہیں. اس کا یہ ہے کہ یہ ادبیات کاشر جو ہے یہ ہمارا دوست احباب کے تعاون سے شائع ہوتا ہے. میں آپ کو سچی بات بتا دوں کہ میرے پاس 10 روپے تھے جب میں نے اسے شروع کیا. آج اللہ کا شکر ہے کہ راس 15-20 ہزار روپیہ میرے پاس ہوتی ہے، جس کو ہر مہینے صرف کر کے اگلا پیپر نکالا جاتا ہے. تو مزید حکم. آپ نے جو ذکر کیا کہ کچھ کام جو تحقیقی کام بھی ادبیات کاشر پہ ہوا ہے، اس کی کچھ تفصیل ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ بتائیں گے کہ کون سے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، کس یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے؟ اور وہ میرپور کالج، پوسٹ گریجویٹ کالج ہے میرپور، اس کے طالب علم ہیں. ایک ٹیپو صاحب ہیں، عبداللہ ٹیپو ان کا نام ہے. ایک اویس صاحب ہیں، ایم اے اردو میں، وہ اس پر تھیسس کیا ہے. جی جی ماشاء اللہ. امتحان ہوا، اس میں پاس ہو گئے. یہ تھیسس کی وجہ سے آگے نکلے، اچھے نمبروں میں پاس ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بھی اور ادبیات کاشر کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بھی اعزاز ہے کہ آپ کے میگزین کے اوپر اتنا جو ہے وہ تحقیقی کام بھی ہوا ہے. مجھے فخر ہے جی ان نوجوانوں پر، اور خاص کر پروفیسر خواجہ خورشید احمد، جنہوں نے انتہائی ہمدردانہ طور پر اسے لیا اور اسے صحیح کام کروایا. پنجاب یونیورسٹی میں وہ پڑھے ہیں، وہاں گورنمنٹ کالج میں انہوں نے بھی تھیسس کروائے ہیں، اور یہاں جو بھی کرواتے رہے ہیں. یہ تیسرا کہ چوتھا سلسلہ ہے ان کا جو میرے کام پر انہوں نے تھیسس کروایا. اچھا ماشاء اللہ. اس کا مطلب ہے کہ بات کے مستحق ہے، اس کا مطلب ہے کہ ادا کرتا ہوں. جی جی، اس کا مطلب ہے کہ یہ کریڈٹ جو ہے یہ خواجہ خورشید احمد صاحب کو جاتا ہے، جو خورشید احمد نے اور ڈاکٹر صاحب بہت کام کیا. قطع کلامی ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ پہلا ادبی پرچہ ہے میگزین جو جس پہ یہ کام ہوا ہے. اس سے پہلے کشیر پر انہوں نے کروایا ہے. جی جی. لیکن کشیر سیاسی پرچہ، تو سیاسی پرچہ، سیاسی یہ ادبی پرچے کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں یہ پہلا پرچہ ہے. اس حوالے سے وہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے آغاز کیا. فاروق اسیر صاحب یہ بتائیے کہ ادبی پرچوں کی بات ہو رہی تھی، ایک زمانے میں مظفر آباد سے تہذیب جو تھا وہ بھی آ رہا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تہذیب جیسے پرچوں کو دوبارہ شروع ہونا چاہیے؟ سر تہذیب جو ہے وہ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی مظفر آباد کا پرچہ تھا. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس بندے کا حق ہوتا ہے نا اس کو اس پوسٹ پہ نہیں بٹھاتے. جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کا بھی یہی مسئلہ رہا ہے کہ اس میں کچھ ادبی لوگ آئے، انہوں نے کام کیا، اس کے بعد اس پہ سیاسی تعیناتی شروع ہوگی. اور سیاسی تعیناتی جو ہوتی ہے وہ صرف پیپر کاؤنٹنگ ہوتی ہے، بیان بازی ہوتی ہے. تو تہذیب کے کچھ ہمارے آئے ہیں. ایک زلزلہ نمبر آیا تھا جس میں میری بھی ایک زلزلے پہ نظم چھپی تھی، لیکن آپ اس کو دیکھ کے شرمائیں گے کہ وہ ہمارا قومی پرچہ ہے، اور وہ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خلاصہ پرنٹ ہوتا ہے کوئی نیوز پیپر کا. بہت اچھے. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسے بندے صحیح نہیں ملے. کام تو شروع ہوا لیکن اس پر بندے صحیح تعینات نہیں کیے گئے. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک یہ سیاسی تعیناتی ختم نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب والی جو بات ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو آنا چاہیے، دوبارہ شروع ہونا چاہیے، چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے.
میرا اس حوالہ سے یہ استدلال ہے کہ ادبی ہوں یا سیاسی پیپر ہوں، ہم نے تحریک آزادی کے لیے کام کرنا ہے، اس کے لیے جتنے بھی پیپر ہوں گے وہ کم ہوں گے. جتنے زیادہ لوگ اسے شائع کریں گے ان کی سوچیں اپنی ہوں گی، اپنا انداز ہوگا، اپنا طریقہ ہوگا، لوگوں میں اویئرنیس پھیلانے کا ان کا اپنا انداز ہوگا. اس لیے میرے خیال میں اس کو چلنا چاہیے، اور بھی کوئی نوجوان یا بزرگ یا محترم لوگ آگے آئیں اور کوئی پیپر بھی شائع کریں ادبی حوالے سے. جی جی فاروق صاحب، ایک آپ سے میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ مختلف جو ہمارے آزاد کشمیر میں جو تعلیمی ادارہ جات ہیں، انٹر کالجز اور ڈگری کالجز جو ہیں، وہ اپنے اپنے جو میگزین ہیں، اپنے اپنے جو ان کے مجلے ہیں اس کو شائع کرتے ہیں. اور بالخصوص ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میرپور کا جو مجلہ ہے سروش، وہ بڑی باقاعدگی سے اور اس کے اوپر خاصی محنت کی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سرکاری یا غیر سرکاری جتنے یہ اس طرح کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے جو اس طرح کی جو ادبی جو کاوشیں ہیں، وہ ادب کے فروغ میں ان کا کتنا سا کردار ہے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ کالج سطح پہ، یہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو، وہاں پہ کسی مجلے کا شائع ہونا یہ بہت بہت بڑی بات ہے. اور یہ خاص طور پر ہوتا یہ ہے کہ وہ جو کالج میں نئے لکھنے والے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، جن کو غزل لکھنے کا شوق ہے، نظم لکھنے کا، افسانہ لکھنے کا، ان کو تحریک دی جاتی ہے کہ آپ اپنی نگارشات دیں. آپ نے میرپور کالج کا ذکر کیا. میرپور کالج میں بہت اچھا کام ہوا اور بڑی تسلسل کے ساتھ ہوا. پھر اس میں کچھ وقفہ بھی آیا، اس میں بہت عمدہ پرچے شائع ہوئے، تحقیقی اعتبار سے بھی اور مواد کے اعتبار سے بھی. دیکھا دیکھی باقی کالجز نے بھی کام کیا، لیکن اس میں جو میں محسوس کرتا ہوں کہ جو نئی نسل ہے اس کو کم چانس دیے جاتے ہیں. اس میں اگر دیے بھی جاتے ہیں تو ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس مطلب جس کی کوئی اصلاح درکار ہے جس نظم غزل میں، وہ نہیں ہوتی. اس سے جب ہم اس کو کسی بڑے ادبی شخصیت کو بھیجتے ہیں تو پھر وہ وہاں پہ ہماری وہ معیار کی وہ حیثیت نہیں رہتی. وہ کہتے ہیں کہ جو چھاپنے والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. قاضی علم دین صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے، منیر یزدانی صاحب کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، اور ابھی خواجہ خورشید صاحب پرنٹ کر رہے ہیں اس کو، میرپور کالج کا پرچے کو. اب وہ آئے گا تو پتہ لگے گا کہ اس میں انہوں نے کیا کیا ہے. لیکن میری جو ذاتی جو رائے ہے اس میں یہ ہے کہ ان کو نوجوانوں کی جو شاعری ہے، نئے لکھنے والوں کی، کم از کم اس کو کسی سینئر شاعر سے دکھا کے ٹھیک کرا کے اس کو شائع کرنا چاہیے. منوان اس کو نہیں شائع کرنا چاہیے. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مظہر جاوید حسن صاحب سے اور فاروق اسیر صاحب سے. تھوڑا سا ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، پروگرام زعفران ادب میں ایک وقفے کے بعد پھر سے میں ڈاکٹر امجد انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جن سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، آزاد کشمیر کے دو معروف شعراء جناب مظہر جاوید حسن اور جناب فاروق اسیر صاحب. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے مخاطب ہوں جناب مظہر جاوید حسن صاحب. جی جی. کہ آج عید کے اس موقع پر بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. جی جی. تو اپنے کلام سے بھی ہمیں نوازیں. اچھا جی. میں سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی کوئی ایک نظم جو ہے وہ اگر ہمارے دیکھنے والوں کو آپ سنائیں تو بڑی خوشی ہوگی. دیکھیے نظم دیکھیں. خواب خواب ہوتا ہے، خواب خواب ہوتا ہے، خواب خواب ہوتا ہے، خواب خواب ہوتا ہے، خواب کا بھروسہ کیا، خواب کا بھروسہ کیا. واہ. کس کی آنکھ میں اترے تو بھی خواب جیسا ہے.
تو بھی واہ جی واہ 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 واہ. یہ دوبارہ سے اگر سنائیں جناب مقرر ارشاد. خواب خواب ہوتا خواب ہے، خواب ہوتا ہے، خواب کا بھروسہ کیا، خواب کا بھروسہ کیا. واہ کس کی آنکھ میں اترے، تو بھی خواب جیسا ہے. ماشاء اللہ، واہ جی واہ، بہت اچھا، بڑی مہربانی، بہت اچھا، بہت شکریہ. بہت اچھا. فاروق صاحب اگر آپ بھی کوئی ایک نظم اس موقع پر پیش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ مزہ دوبالا ہو جائے گا. شکریہ. کشمیر کے والے سے میری ایک نظم ہے چھوٹی سی کہ کبھی خاموش لمحوں میں، کبھی خاموش لمحوں میں، کبھی خاموش لمحوں میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو ایک عکس ابھرتا ہے. کبھی خاموش لمحوں میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو ایک عکس ابھرتا ہے، دھندلا سا پھیکا سا. اس دھند کو صاف کرنے کی جب کوشش میں کرتا ہوں تو ایک تصویر بنتی ہے ماشاء اللہ. دلکش سی پیاری سی. واہ واہ جی واہ، اس دھند کو صاف کرنے کی جب کوشش میں کرتا ہوں تو ایک تصویر بنتی ہے دلکش سی پیاری سی، اور وہ تصویر میرے پیارے وطن کشمیر کی آزادی کی ہوتی ہے. ماشاء واہ اللہ واہ ماشاء اللہ. کشمیر کی آزادی کا بھرپور خواب جو ہے وہ اس میں آپ نے سمویا ہے اس نظم میں. تو ماشاء اللہ. تو مظہر صاحب کچھ جی سر. غزل کے چند اشعار آپ اگر آج کی مناسبت کے حوالے سے، عید کے حوالے سے نہ صحیح لیکن عید کے اس موقع پر چونکہ بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں عید کے دن. دیکھیں جی، ہم غلام قوم کے لوگ ہیں، ہمارے پاس ابھی آزادی جیسی نعمت نہیں ہے، لیکن ہمیں انشاءاللہ ہمارا وطن بھی آزاد ہوگا اور ہم بھی آزاد ہماری ہوگا. فکریں ہیں، ہماری سوچیں ہیں، ہم کس طرح سوچتے ہیں یہ عرض کرتا جی جی. کہ شہر غم دشت کربلا کی طرح، شہر غم دشت کربلا کی طرح. واہ واہ. شہر غم شہر غم دشت کربلا کربلا کی کی طرح. طرح، وقت ظالم ہے ہرملا کی طرح. واہ واہ جی واہ. شہر غم دشت کربلا کی طرح، وقت ظالم ہے ہرملا کی طرح. کس نے چھیدا ہے میرا مشکیزہ، کس نے چھیدا ہے کس نے میرا چھیدا مشکیزہ. ہے میرا مشکیزہ، نہر پہ قومیں اشکیا کی طرح. واہ واہ واہ. شعر دیکھیں کہ دن ڈھلا تو بچھڑ گیا سایہ، دن ڈلا تو بچھڑ گیا سایہ. دن ڈھلا تو بچھڑ گیا سایہ، ہائے اس یار بے وفا کی طرح. واہ جی واہ، کیا واہ 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 واہ. مقرر ارشاد جی ہاں مقرر. جی، دن ڈھلا تو بچھڑ گیا سایہ، ہائے اس یار بے وفا کی طرح. واہ اجنبی دیس کی ہوا جانا، گلے ملتی ہے آشنا کی طرح. واہ جی واہ. اجنبی دیس اجنبی دیس کی ہوا جانا، ہوا جانا، گلے ملتی ہے آشنا کی طرح. آشنا کی طرح. واہ. پیڑ سب تالیاں بجاتے ہیں، پیڑ سب پیڑ سب تالیاں تالیاں بجاتے بجاتے ہیں، ہیں. واہ کون گزرا ابھی ہوا کی طرح. واہ جی واہ. بہت خوبصورت. پیڑ سب تالیاں بہت خوبصورت. بجاتے ہیں، واہ. کون گزرا گزرا ہے ابھی ہوا کی طرح. واہ جی واہ. اور شعر دیکھیں کہ میری مخلوق میرے چاروں طرف، میری مخلوق میری چاروں طرف، میری مخلوق میرے چاروں چاروں طرف، میں اکیلا نہیں خدا کی طرح. کیا واہ جی کہنا واہ. ہے، کیا واہ. کہنا میں ہے. اکیلا نہیں واہ. خدا کی طرح. واہ کیا کہنے. میں اکیلا نہیں خدا کی طرح، شہر غم دشت کربلا کی طرح، وقت ظالم ہے ہرملا کی طرح. واہ واہ جی. بہت اچھا، بہت خوبصورت جناب. جناب فاروق اسیر صاحب اگر آپ بھی کچھ غزل کے چند اشعار پیش کریں تو. غزل ہے جی کہ بظاہر کب وہ باہر بولتا ہے، واہ واہ جی واہ. بظاہر کب وہ باہر بولتا ہے جو غم اندر ہی اندر بولتا ہے. جی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بظاہر کب وہ باہر بولتا ہے جو غم اندر ہی اندر بولتا ہے. کرے ہے سامنا سچائی سب کا، کرے ہے سامنا سچائی سب کا، ہمیشہ چھپ کے ہی ڈر بولتا ہے. واہ جی واہ. ہمیشہ چھپ کے ڈر بولتا ہے. کرے ہے سامنا سچائی سب کا، ہمیشہ چھپ کے ہی ڈر بولتا ہے.
اور وہ سمجھانے کو آئے تھے ہمیں کو، نشے میں ہو تو ساگر بولتا ہے۔ واہ جی واہ واہ وہ سمجھانے کو آئے تھے ہمیں کو، نشے میں ہو تو ساگر بولتا ہے۔ واہ کسی کا حق جو ماروں تو ہمیشہ میرے اندر برابر بولتا ہے۔ واہ جی واہ 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 جی واہ کسی کا حق جو ماروں تو ہمیشہ میرے اندر برابر بولتا ہے، اور کروں میں کیسے اظہار محبت میرا دل آ کے باہر بولتا ہے۔ واہ جی واہ 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 جی واہ کروں میں کیسے اظہار محبت میرا دل آ کے باہر بولتا ہے، اور میری تخلیق کو بھی دیکھیے نا، میری تخلیق کو بھی واہ واہ دیکھیے واہ نا، کہاں پہ میرا شاعر بولتا ہے۔ واہ جی ماشاء واہ اللہ ماشاء اللہ واہ جی واہ میری تخلیق کو بھی دیکھیے نا، کہاں پہ میرا شاعر بولتا ہے، اور لبوں پہ اس کی تسبیح ہو تو فاروق، لبوں پہ اس کی تسبیح ہو تو فاروق، میرا رب میرے اندر بولتا ہے، واہ جی واہ 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 جی واہ بظاہر کب وہ سبحان باہر اللہ۔ بولتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ واہ جی واہ واہ جی واہ عید کے اس موقع پر جناب مظہر جاوید حسن صاحب، اگر آپ بھی اجازت دیں تو میں اپنی آنے والی کتاب برف کی خوشبو سے عید کے حوالے سے ایک نظم آپ کی خدمت پیش کروں۔ جی بڑی خوشی ہوگی ہمیں عید کے حوالے سے ایک نظم جو ہے مختصر سی، بسم اللہ ارشاد فرمائی۔ تو نظم ہے جی کہ چاند نکلا لوگوں سے سنا عید آئی ہے، چاند نکلا لوگوں سے سنا عید آئی ہے، تو نہ آیا چاند کہاں نکلا کیسی عید، گزرے برس بھی ایسا ہی ہوا، نہ تو آیا نہ چاند نکلا نہ عید۔ واہ جی واہ، واہ۔ بہت اچھے، بڑا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ فاروق صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے اس خطے میں جو نثری ادب ہے اس کا مستقبل کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارے اس خطے میں پوٹینشل بہت ہے، لیکن رہنمائی کا فقدان ہے۔ یہاں پہ بہت سارے احباب میرے جاننے والے بھی ہیں جنہوں نے لکھا ہے، لیکن وہ صرف رہنمائی کی وجہ سے وہ ابھی اس کو پبلش نہیں کروا سکے، پرنٹ نہیں کروا سکے، یا ان کی اتنی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی۔ مظفر آباد میں باغ راولہ کوٹ کے ایریا میں اس حصے میں کچھ لوگوں کا کام آیا، جیسے وہ افتخار مغل صاحب نے بڑا خوبصورت اپنا سبوتاز لکھا۔ جی جی، اللہ کی ڈاکٹر اللہ مغفرت فرمائے ان کی، غریق رحمت افتخار کرے۔ مغل صاحب کی۔ جی جی ادھر اپنا ڈاکٹر صغیر خان، جی 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 وہ بہت راولہ اچھا، کوٹ سے، جی، راولہ کوٹ سے جی، جی، بہت جی۔ اچھے لکھنے والے ہیں۔ اسی طرح مظہر صاحب نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم جی، جی۔ وہ اس امید پہ ہیں کہ منظر عام پہ آئے جلدی۔ منظر عام چلیں پہ جی، آئے۔ اللہ خیر رکھے ہو۔ اپنا بمبر سے افضل ضیائی صاحب ہیں، جی جی وہ ماشاءاللہ وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کچھ، ان کی ایک آدھ کتاب آئی ہے، لیکن ابھی وہ باقیوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو بات وہی آتی ہے کہ ہمارے ایک تو ہمارے ادھر ادبی ماحول میں لیگ پولنگ بہت زیادہ ہے۔ یہ حالانکہ ہمارا خطہ بہت چھوٹا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی، رہنمائی، مدد کرنے کے بجائے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم سے ہو سکتا ہے آگے نہ نکل جائے، ٹھیک۔ تو یہ ماحول جب تک ختم نہیں ہوگا، میرا نہیں خیال کہ ہم ادبی لحاظ سے کسی قداور شخصیت کو، اب باتوں میں آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ پروفیسر نذیر انجم مرحوم صاحب، جی جی وہ تحریک آزادی میں اگر شاعری کا نام لیا جائے تو ان کا بڑا حوالہ ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ لیکن آپ پنجاب میں یا پاکستان میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ پوچھیں کہ پروفیسر نذیر انجم کون ہے، تو میرا خیال ہے آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ کون ہے۔ جی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ سے باہر نکل کر کبھی بھی، میں اکثر میرے پاس بیٹھتے تھے تو میں ان کو کہتا تھا کہ سر آپ اپنی کتابیں بھیجیں، بڑے ادیبوں کو بھیجیں۔ وہ ان کا اپنا استدلال تھا،
ان کی اپنی منطق تھی اور ان کا نقصان ان کی اپنی ذات کو ہوا. جی ایک اپنا امجد سلامہ امجد صاحب میرپور میں تشریف لائے, ادبیکا کے پلیٹ فارم سے ان کے اعزاز میں ایک نشست ہوئی, تو وہاں پہ انہوں نے اپنی کتاب ان کو دی انہوں نے, اور انہوں نے اپنے جو نوائے وقت میں کالم تھا اس میں اس کا ذکر کیا, اور پروفیسر صاحب نے اپنی کتاب میں اسی کالم کو کوٹ کیا. جی جی باقاعدہ طور پہ انہوں نے نہیں لکھا کہ وہ ایک تبصرہ ہوتا ہے جیسے یا فلیپ ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی ہمارے ہیں یہ یا تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو لکھا ہے یا ہم جو کہہ رہے ہیں یہ سارے ادب پہ حاوی ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو آپ نے جو لکھا ہے وہ کشمیر سے کراچی تک ادبی حلقوں میں پہنچنا چاہیے, ادبی حلقے اس پہ ڈسکس کریں, اس سے قد کاٹ متعین ہوتا ہے کہ آپ کتنے قد کاٹ کے ہیں, آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ کو کہنا کیا چاہیے. جی جی مدر صاحب یہ بتائیے کہ میں نے اکثر دیکھا آپ کا جو مجلہ ہے ادبیات کاشر, جی جی میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ اس میں آپ پرانے لوگوں کو بھی آپ اتنا ہی ان کو جگہ دیتے ہیں اور نئے لوگوں کو بھی آپ اتنی ہی جگہ دیتے ہیں. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئے شعراء ہیں, نئے لکھنے والے ہیں, ان کی رہنمائی جو ہے وہ کس قدر ممکن ہو سکتی ہے ادبیات کاشر کے ذریعے؟ ادبیات کاشر اپنا کردار الحمدللہ ادا کر رہا ہے, اور میرے ایک بہت چاہنے والے اور بڑے محب میرے, میں جب پیپر ان کے پاس لے کر جاتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا پیپر دیکھ کر مجھے ہانسا آ جاتا ہے. اس کی وجہ میں نہیں جان سکا کہ اس کی کیا وجہ ہے. جہاں تک یہ ہے نا سینئر جونیئر کا تعلق, سینئر کو اس لیے چھاپتے ہیں, ساتھ ہی جونیئر کو بھی چھاپ دیتے ہیں کہ جونیئر کو پتہ لگے کہ سینئر کیسے سینئر ہوئے. جی جی انہوں نے کیا کیا, ان میں کیا بات ہے کہ وہ سینئر کہلاتے ہیں, اور ہم کیوں نہیں سینئر ہو سکتے. ہم محنت کریں یا نہ کریں, کس طرح وہاں تک پہنچیں. ہم اس لیے ایک ساتھ ہی چھاپ دیتے ہیں تاکہ فرق معلوم ہوتا رہے. جی جی ناظرین, یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, پروگرام زعفران ادب چونکہ آسان موجود مظہر جاوید حسن صاحب اور نال فاروق اسیر صاحب, یہ دو اصل جڑے مہمان ہیں چونکہ پہاڑی زبان نے بھی بڑے منے شاعر ہوئے, اور بے شمار انہاں دیاں جڑیاں تخلیقات ہیں پہاڑی زبان وہ بہت سارے میگزیناں چھپڑیاں رہنیاں, اور بہت سارے مشاعرے بھی یہ لوگ جڑے اصل دو مہمان نے پہاڑی زبان بھی اپنا کلام پیش کرنے, تو لوگ انہاں کی فرمائش بھی کرنے جی کہ پہاڑی زبان اساں کی اور سناؤ. تھوڑی جی گفتگو اساں انہاں نال کرنے ہاں پہاڑی زبان تے نال ہی انہاں دا کلام بھی سننے ہاں, تاکہ عید نی جڑی اج نی یہ رونق ہے, یہ اس نا جڑا مذہب ہے یہ اور ودی جائے, تاکہ لوگ جڑے تساں سنن لگے ہوئے ہو جڑی عید والے دن اسانا پروگرام تکن لگے ہوئے ہو, اور جڑی تسانی دیہڑی نہیں اج ساری تھکاوٹ ہوئی ہے, تو کوئی تسانی تھکاوٹ بھی جڑی ہے وہ اس بہانے نال دور ہو جائے. مظہر صاحب, تساں بھی پہاڑی چ لکھیا, آئیکو بھی لکھیاں, تساں نظماں بھی لکھیاں, تساں نظماں بھی لکھیاں, تساں کیا سمجھنے ہو کہ لوگ جڑے سننے والے تساں کی اور تساں نے پڑھنے والے, تساں کیا سمجھنے ہو کہ وہ پنجابی زبان کی نسبت پہاڑی زبان یا اردو کی نسبت وہ پہاڑی زبان کس طرح تفریق کرنے تساں دیاں تخلیقات نے والے نال؟ ڈاکٹر صاحب شکریہ, تساں اس طرح مارے نال گل کیتی پہاڑی نہیں. تو میں عرض کر ساں کہ میں کموں پیش جدوں دا شروع ہوئے ہیں اس تو کہ نہیں گیا آج تک پہاڑی بھی لکھی ہے, نظماں غزلاں ہونیاں رہنیاں. تو میں جڑا آزاد کشمیر ریڈیو میرپور پر ماڑی ترتیب نے نال جڑا پروگرام ہونا سا اس نے بھی میں کم کیتا. جی جی گفتگو نہ وہ پروگرام ہونا سا. میں پروفیسر سعید ثاقب, جناب اپنا محمد فاروق اسیر, ذوالفقار علی اسد کی بھی اصل نال ہے
کھڑیا تو اس کی بھی پہاڑی نے دسنے کی کوشش کی تھی کہ پہاڑی یہ چیز ہے. اتنے یہ ہوا کہ جڑا ریڈیو پر دوست جب بجنے سن بڑی گل جی جی تو مختلف گلاں پوچھنے تو گلاں بانے سن سکے. جی 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 سید ثاقب اتنے ماڑے نال ہونے سن تو اتنے انہوں نے آخیا بھی یہ بندے نے اس پہاڑی کی اتنے فروغ دیتا ماڑا آخیا. حالانکہ میں انہوں نے یہ دسیا میں کہ میں استاد جڑے سلیم رفیقی سن نا جی 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 جڑے نوائے وقتی بھی ہونے سن تو ریڈیو بھی کام کرنے سن انہوں کو بجیا تو انہوں کو اس کی سکھیا سمجھو وہ پڑھنے سن تو اصل بجنے سن جی جی سکھیا اس طرح جی جی انہوں باقاعدہ اصل کوئی نہیں دسیا. تو اصل ماں بولی جڑی ہے ماڑی خاص کر یہ کہ میں گجرخانے نہ رہنے رہا اتنے ماڑی پیدائش کشمیر نہ رہنے والے تھے نا پیدائش تو نہیں کچھ پیدائش اتھا ہوئی. ہے تو تساں اتھا نہیں ہاں ہو کشمیر نہ رہنے والا تو اتنے پیدائش ہوئی ہے. جی جی ماڑی والدہ جو ہے نا وہ یہ بولنے سن پٹواری تے پہاڑی. تو ایک جہلمنی زبان ہے جڑی عام بولی جانی ہے سارے برادری قبیلے وچ جی 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 وہ اتنے بولنے سن اساں گل بھی ہونی سی پہاڑی بھی. سید ثاقب صاحب لوگوں کی یہ دسیا بھی میں سمجھنا کہ اس بندے نے جڑا کم ہے اس کی بابا پہاڑی نے خطاب دینا چاہیے. جی 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 انہوں نے میں آخیا پاپا یہ گل نہیں تو ماڑے اپنے اتنا اس طرح کر رہے ہیں. میں استاد سلیم رفیقی کی بابا پہاڑی ملنا جی جی ماشاء اللہ اس واسطے کہ اصل انہوں کو بجیا انہوں کو سکھیا بے شک انہوں کی سنایا انہوں کو داد کی دی. جی 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 تو جتنے تک تو لگا بھائی پہاڑی لکھنے نا یا بولنے نا میں اس وقت اللہ پاک کی مہربانی نہ لے اردو بھی بولی کہ نہ ماڑی موٹی. تو ہمارا تعلق زیادہ تر پنجاب نہ رہنا میں اکثر مشاعرے پروگراموں جڑا پنجاب جانا رہنا. پچھلے دن 3-4 روز ہوئے میں سرگودے گیا. جی جی اتنے جڑی سرائکی نما اور چکوالی زبان استعمال ہونی ہے وہ بھی میں بولی کہ نہ جی 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 چکوال کچھ عرصہ ماڑا گزریا اتنے بھی میں یہ کام کیتا. جی جی جڑی لوگ اتنے صدیاں بعد یا سالاں بعد سیکھنے اتنے خدا نے کرم ہویا ماڑے پر خاص رحم ہے جی جی ماشاء اللہ کہ انہاں جنہ زمینیاں میں اس طرح جس طرح وہ بولنے اس طرح بولنے جی ماشاء اللہ. فاروق صاحب تساں یہ دسو ذرا کہ تساں کیا سمجھنے ہو کہ جڑا نوجوان ہے اساں نا اتھے نا آزاد کشمیر نا جڑا نوجوان ہے وہ جڑی تساں پہاڑی لکھنے ہو تے یا مشاعرے جڑے پہاڑی پڑھنے ہو تساں کیا سمجھنے ہو کہ نوجوان جڑا وہ متاثر ہو ہی رہا پہاڑی زبان تو؟ بالکل ڈاکٹر صاحب سب تو پہلا تو میں یہ دساں کہ میں شروع اردو نہ شاعر سا اردو لکھنا سا. جی جی یہ مظہر صاحب اور نال جدو ٹرنا شروع کیتا انہیں آخیا بھائی کہ تو اپنی ماں بولی چ لکھ. جی جی میں کہا جی میں کدے لکھیا نہیں. انہیں آخیا لکھ تو بہت چنگا لکھ سیں. اور انہوں نے رہنمائی میں پہلی غزل لکھی وہ ماڑا حوصلہ اتنا ودیا. وہ میں کالج مشاعرہ آیا تھا بلایا نے تو اتنے میں پہاڑی غزل پڑھی تھا وہ بڑی پذیرائی ملی. اتنے ساڑے ایک استاد سن وہ می آنے جی کہ تساں اسی پہاڑی نہ آخو اسی میر پری آخو. میں کہا جی میں اختلاف ہے کتا سنا بلکہ اصا نے مشترکہ اصا نے سوچ یہ ہے کہ اصا میر پری آخ کے ایسی محدود نہ کریں. یہ پہاڑی زبان ہے عالمی زبان ہے اسی پہاڑی رہن دیو. بہرحال انہوں نے اپنا نقطہ نظر تو جیڑی تساں نے سوال ہے اس نے یہ ہے کہ جس مشاعرے بھی جانے اساں اردو پڑھا یا پنجابی پڑھا لازمی فرمائش ہونی ہے کہ فاروق صاحب پہاڑی سناؤ. جی جی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اسی کوئی کھچ ہے بندے کی اپنی زبان کوئی لفظ سن کے کچھ ایسے لفظ کوئی ایسا بولنے استعمال کرنے ہیں جڑے عام طور پر نہیں بولے جانے. جدو وہ سننے مطلب میں غزل بولیا بلے نال ان بہت سارے پتہ ہی نہیں سی بھی بلے نال ہونا کیا. پھر جدو پتہ لگا تو وہ بڑے محظوظ ہوئے جی کہ اساں تے بڑا میٹھا زبان ہے. اچھا اس طرح کرو نا بلے نال پھر تساں کوئی پہاڑی بھی اسیں سناؤ تھوڑا جا کوئی سناؤ تھوڑا جا بلے نال پہاڑی نہیں کوئی تساں نظم سناؤ کوئی غزل یا کوئی قطعہ سنانا چاہو تو. پہاڑی نہیں ایک میں اج کل مظہر صاحب نے مشورے نال نثری نظماں شروع کیتیاں چھوٹیاں نکیاں نظماں
उसी च एक नज़म है कि ओ मी आखनी है ਉਹ ਵੀ ਆਖਣੀ ਹੈ ओ मी आखनी है फारूक असीर तू माड़े कोलों जितना मर्जी है दूर हो जा ਉਹ ਵੀ ਆਖਣੀ ਹੈ ओ मी फारूक आखनी असीर है फारूक असीर तू माड़े कोलों जितना मर्जी है दूर हो जा पर मी अपनियां अखियां नी यादां तू ओला ना करे ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾ ਵਾਹ ਬਈ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵਾਹ 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 ਮਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਤਕਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹ ਅਸਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਅਸਾਂ ਕੀ ਮੁਲਕ ਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੱਕੀ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਬਾਦ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਸਨ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਸੁਣਾਓ असल हाँ मैं अर्ज़ करना है कि मतलब सुनो वे कच्चे कोठे चोने रहसन ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਚੋਣੇ ਰਹਿਸਨ चोने रहसन पिट स्यापे होने रहसन ਜੀ कच्चे कोठे चोने रहसन। रहसन पिट स्यापे होने रहसन जदों जियां ना कणकां पकसन जदों जियां ना कणकां ਕੜਕਾਂ पकसन ਬਕਸਨ कुड़ियां जातक रोने रहसन ਕੁੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰੋਣੇ ਰਹਿਸਨ बर्फ पई ते पाले शोदे भुखियां पेटां चोने रहसन ਚੋਣੇ ਰਹਿਸਨ कां कां करने कां बनेरे वाह अथू टूड़ा खोने रहसन ਹੱਥੋਂ ਟੂੜਾ ਖੋਣੇ ਰਹਿਸਨ ਖੋਣੇ ਵਾਹ ਜੀ ਰਹਿਸਨ। ਵਾਹ बर्फ पई ते पाले शोदे भुखियां भेडां चोने रहसन सड़कां बनसन विच खुडा ने पहले दाने टोने रहसन वाह ਪਹਿਲੇ ਦਾਣੇ ਟੋਣੇ ਰਹਿਸਨ सड़कां बनसन विच खुडा ने पहले दाने टोने रहसन हीरां चढ़सन डोली मजगर हीरां चढ़सन डोली डोली मजगर रांझे बैठे रोने रहसन ਰਾਂਝੇ ਬੈਠੇ ਰੋਣੇ ਰਹਿਸਨ कच्चे कोठे चोने रहसन ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ पिट स्यापे होने रहसन वाह जी वाह माशाल्लाह 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 ये जनाब बड़ी तुसा बड़ा मज़ा आया जी पहाड़ी ना तुसा दवाएं बाप ने सुनाया तो मैं इस मौके पर हाली रूमी कश्मीर मैं चूँकि पहाड़ी ना लिखना तो इस वजह तो मैं ईदनी मुनासबत नाली जी है ना मियाँ मोहम्मद बख्श साहब जो रूमी कश्मीर अंदर उन्होंने एक शेर में ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਸਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਜਾਂ ਗਮਾਂ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਸੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਈ ਈਦਾਂ ਤੈ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਈਦਾਂ ਤੈ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਫਨਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਯਕੀਨਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੋ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ओझल होई गए और अल्लाह ताला ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਵੀ ਕਰੇ और अल्लाह ताला तुसां की सबर भी दे जिन्होंने प्यारे पिछली ईदी पर रह सन इस ईदी पर कोई नहीं तो जेडे तुसां ने अजीज़ वकार बीमार हैं असां दुआ करने अल्लाह ताला उन्होंने जी है वो सेहत भी दे तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया फारूक असीर साहब आपका और बिलखसूस जनाब मज़र जावेद हसन साहब आपका कि नासाजी तबा के बायस भी आप तशरीफ़ लाए और प्रोग्राम में आप रौनक अफरोज़ हुए और मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे कि आप आइंदा भी हमारे प्रोग्राम में कभी आते रहा करें तो नाजरीन प्रोग्राम ज़फ़रान अदब जो कि ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा है अभी आप मैं सुन रहे थे हमारे शुरा को भी सुन रहे थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा प्रोग्राम पसंद किया होगा इंशाअल्लाह अगले किसी प्रोग्राम के साथ मुख्तलिफ शुरा के साथ फिर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँगा अपने मेज़बान डॉक्टर अमजद अंसारी को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।